बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू में आपका मेज़बान रमज़ान शेख। हम भारतीय जारहियत के हवाले से बात करेंगे और जब से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, जारहियत दिखाई है, यहाँ पे निहत्ते शहरियों को शहीद किया है, उसके बाद जो इस वक्त सूरत हाल है दोनों मुल्कों के बीच में वो खासी कशीदा है। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सलाउद्दीन अयूबी साहब और रिजवान अशरफ साहब। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है फ़ोन के ऊपर ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकतूर साहब ने। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है और पाकिस्तान ने उसका जवाब भी दिया है भरपूर अंदाज में। पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए हैं जिनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं और इसके अलावा उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये सारी जो सूरत हाल है इसको हम समझते हैं कि एक दिफाई कार्रवाई है। ज़ाहिर है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, मगर एक और भी चीज़ है कि हमने उनका जवाब भी देना है। क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ये किस तरफ जा सकती है और इस तरह की सूरत हाल के अंदर वक्त कितना अहम होता है, मौका कितना अहम होता है, और ख़ास तौर पे जब आप सोच समझ के रिटेलिएट करते हैं, जवाब देते हैं, तो उसकी कितनी अहमियत होती है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शेख साहब, बात यह है कि इस वक्त कौम हालत जंग में है और हालत जंग के अंदर सबसे जो अहम तकाजा है वक्त का, वो अपनी फ़ौज पर एतमाद, हौसले और सब्र का है। कौम में इत्तेहाद होना चाहिए, तो हमें आपस में इत्तेहाद रखना चाहिए, सब्र व इस्तिकामत से काम लेना चाहिए और अपनी अफवाज पर एतमाद रखना चाहिए। बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं और वो दुश्मन के लोग भी फैलाते हैं, दुश्मन के एजेंट भी हैं जो अफवाहें फैलाते हैं और अफवाहों से वो चाहते हैं कि कौम का जो हौसला है वो टूट जाए और कौम का जो पामर्दी है उसमें फ़र्क आ जाए। तो इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अफवाहों पे यकीन नहीं करना चाहिए। अपनी फ़ौज के बारे में बदज़न नहीं होना चाहिए। मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये वो वक्त है जिसका पाकिस्तान फ़ौज ने 54 साल इंतज़ार किया है और आज इस वक्त में भारत के पास वो सहूलत नहीं है जो उसके पास 1971 दिसंबर में इस पाकिस्तान में थी, जब वहाँ के लोगों को बहका कर अपने साथ मिलाया गया था, अगरतला साजिश केस किया गया था और उनको तरबियत देकर मुसल्लह करके पाकिस्तान में दाखिल किया गया था, मशरकी पाकिस्तान में, और फिर उनकी मदद के लिए अपनी फ़ौज दाखिल कर दी थी। वहाँ हमारी एक डिवीज़न और उसके साथ 2 ब्रिगेड थे और इनमें से बहुत सी यूनिटों का जो भारी असला है वो साथ नहीं था। हमारा तोपखाना भी जब आखिर में भेजने की कोशिश की तो वो नेवल ब्लॉकेड हो गया, एयर पैसेज बंद हो गया, तो भारी तोपखाना भी ना जा सका। उस एडवांटेज के साथ भारत ने 15 बमुकाबला 1 की अददी तनासब के साथ हमला किया और फिर उसको अपने 1000 साल की फतह करार दिया और कहा कि 1000 साल का बदला ले लिया। और इस सारी बात का जो मैं कर रहा हूँ एतराफ़ मोदी ने ढाका में जाके अभी किया, हाल ही में साल 1.5 हुआ है कि इसने जाके कहा कि हमने बड़ा कमाल किया और हमने इस तरह किया। तो आज पाकिस्तान के पास भारत के जारहाना जो उसने कार्रवाइयाँ की हैं, हमले किए हैं, उनकी वजह से, और जो उसने सिंतास माहदे को ख़त्म करने की बात की है उसकी वजह से पाकिस्तान के पास आज जवाज़ है कि वो अपने उन 3 दरियाओं का पानी बताकत हासिल करे जो माहदे में था कि वो भारत ने हमें दिया था और हमने 3 दरियाओं का पानी उन्हें दिया था। उन्होंने इस बात से हमारे साथ माहदा किया था, आज वो माहदे से पीछे हटते हैं तो हमारे पास जवाज़ है कि जो 3 दरिया हमने जिनका पानी भारत को देने का वादा किया था, हम भी वहाँ से पीछे हटें और उन दरियाओं का पानी बज़ोर हासिल करें। दूसरी बात, आज के दिन जो सूरत हाल है वो हमें ये जवाब भी देती है कि हम अपनी जो पुरअमन पॉलिसी है कश्मीर के बारे में, और हम उसको कहते हैं कि हम सफारती, इखलाकी और सियासी मदद से आगे नहीं जाएंगे, हमें ये कदम भी अपने ऊपर से उठा लेनी चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि हम भारत के जुल्म के नीचे पिसे हुए लोगों को, चाहे वो पंजाब के हैं चाहे वो कश्मीर के हैं, उनकी मदद करेंगे
اور وہی مدد کریں گے جو بھارت نے 1971 میں مشرقی پاکستان میں. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو بھارتی میزائل ہیں یا پھر ان کی طرف سے جو ڈرونز پاکستان کے اندر آ رہے ہیں وہ کیسے پاکستانی حدود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا کہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے کہ ہمارے پاس اس طرح کی صلاحیت موجود ہے جس میں ہم اس طرح کے ویپنز کو، اس طرح سے آنے والی چیزوں کو روک سکتے ہیں. جی، بات یہ ہے کہ ڈرون ایک بہت چھوٹا سا اڑنے والا آلہ ہے جو لڑاکا ہوائی جہاز سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 7 گنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا ریڈار سگنیچر بڑا کم ہوتا ہے، اور یہ بہت لو فلائنگ بھی کرتا ہے. اور پھر جب اپنے ٹارگٹ پہ حملہ کرنا چاہے تو اس وقت اس کو اوپر جانا پڑتا ہے اور یہ ریڈار سگنیچر اس کا جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ ڈرون جو آئے تھے یہ اپنے ٹارگٹ کے ایریا کے اندر جب انہوں نے ہائٹ پکڑی تو یہ نظر آئے اور ان کو شوٹ کر دیا گیا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. صاف ظاہر ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی جو انہوں نے اسرائیل سے لی وہ ناکام ہے، وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے، ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا اور گرا دیا گیا. 25 کے 25 گرا دیے گئے، اور کچھ جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں اس سے پہلی جھڑپ میں گر گئے تھے. کوائڈ کوپٹر ان کے سارے گرا دیے گئے جو ہمارے علاقے میں آئے ہیں. تو اب جنگ کا جو شدت ہے وہ بڑھتی جائے گی. پاکستان جوابی کارروائی کرے گا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور سوال، وہ ڈیٹرنس تو اس کا کیا ہوا؟ ہم کس طرح سے اسے مینٹین کریں گے جب یہ سارا سلسلہ، یہ ابھی جو واقعات ہوئے ہیں 7 مئی کے بعد، اس سے پہلے تو ایک طرح سے وہ پنجابی میں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک جھانکا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اب وہ پاکستان کے اندر گھس کے حملے کر رہے ہیں ایک طرح سے. تو وہ جو ڈیٹرنس تھی کیا وہ کمپرومائز ہوئی ہے؟ ہمیں اسے مینٹین کرنا ہے، میک شور کرنا ہے. 2 نیوکلیئر طاقتیں آپس میں متحرب ہیں اور صفا راہ ہیں ان کی فوجیں، اور نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہوتا ہے اس کی تھریشولڈز ہوتے ہیں. یہ کس حد تک ہمیں کس دہلیز تک پہنچاتے ہیں کہ ہم مجبور ہو جائیں گے وار کرنے پر. تو یہ ہمیشہ جب اس قسم کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ اس کو سلو گریجویشن کرتے ہیں، اپ گریڈیشن کرتے ہیں انٹینسٹی لڑائی کی جو ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ نیوکلیئر پاور تھا، روس بھی نیوکلیئر پاور تھا. جب روس افغانستان میں گھسا تو امریکہ نے اس کے خلاف جو افغان مجاہدین تھے ان کی مدد شروع کی، اور یہ سب کو پتا تھا کہ امریکہ کر رہا ہے. لیکن روس کی جو نیوکلیئر دہلیز تھی وہ امریکہ نے پار نہیں کی. اس لیے نیوکلیئر پاورز کے اندر لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ انٹینسٹی، اس کی شدت اس لڑائی کی کہاں تک جاتی ہے. اب یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھارت بھی نیوکلیئر پاور ہے اور پاکستان بھی نیوکلیئر پاور ہے، اور دونوں کے پاس ایک اسٹرائک کھا کر اس کے بعد دوسرا حملہ کرنے کی استعداد بھی موجود ہے. تو اگر بھارت... ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ سے آخری سوال کہ جوابی حملہ ہوگا، اور جوابی حملہ کتنی شدت کا ہوگا، اور جوابی حملے کے بعد کیا ہوگا؟ جوابی حملے کے بعد پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور بھارت کو سبق مل جانا چاہیے، اور نہیں ملے گا تو وہ دوبارہ ریزسٹ کرے گا، دوبارہ اس کے اوپر وار ہوگا، اور وہ وار کافی سخت ہوں گے. بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کو اس جنگ میں کامیابی نہ ہوئی، بلکہ ہزیمت ہو گئی، تو اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس وقت 20 سے زائد ریاستیں جو ہیں ان میں مسلح تحریکیں ہیں، اور کشمیر کے اندر بھی تحریک آزادی کی، پنجاب کے اندر بھی سکھوں کی تحریک آزادی کی، منی پور، میزولینڈ، ناگالینڈ، میزورام، ناگالینڈ اور اروناچل پردیش، ان سب علاقوں میں، آسام، ان علاقوں کے اندر ان سے لوگ جو تنگ آئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ عیسائی اور جو وہ لوگ جو ہندو نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت دباؤ میں محسوس کرتے ہیں. اور قائد اعظم کی دور اندیش نظر نے جو منظر دیکھا تھا وہ آج ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں، وہ منظر آج ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں آزاد مملکت دی گئی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بھارتی جارحیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عثمہ حمید گل صاحبہ، ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب اور رضوان اشرف صاحب. عثمہ حمید گل صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ اسلام آباد راولپنڈی کے اندر موجود ہیں.
ہم نے دیکھا ہے کہ آج وہاں پہ ایک ڈرون جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، گرایا گیا ہے، جو کہ بھارتی ڈرون تھا مبینہ طور پر. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پی ایس ایل کا میچ ہونے والا تھا، جو کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. تو ایک طرح سے بھارت نے پاکستان کے کھیل کو بھی نہیں چھوڑا اور پی ایس ایل کو ہٹ کیا. اگر وہ ڈرون نہ آتا تو یقینی طور پہ آج کا میچ ہوتا، کیونکہ اسی طرح کے حالات کے اندر ہم نے کل بھی جو ہے وہ میچ کھیلا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ایک دشمن جو مختلف طرح سے وار کر رہا ہے، مختلف چیزوں کے اوپر وار کر رہا ہے، کھیلوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کی ایک باقاعدہ تاریخ ہے کہ جس طرح سے اس نے پاکستان کے اندر کھیلوں کو ختم کرنا چاہا، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن آج کا جو تازہ موضوع وہ یہ کہ راولپنڈی کے اندر ایک میچ ہونے والا تھا، اسٹیڈیم کے باہر ان کا ایک ڈرون پہنچا جس کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے گرا دیا اور اسے ناکام بنا دیا، مگر اس کی وجہ سے آف کورس آج کا میچ نہ ہو سکا. جی السلام علیکم، بہت شکریہ رمضان صاحب. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہندوستان ہے وہ کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں پاکستان کو کسی مقام پہ نہیں دیکھنا برداشت کر سکتا. اور اسی وجہ سے آج تک بھی جب بھی کبھی موقع آیا ہے انہوں نے کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیا پاکستان کو نیچا کرنے کے لیے. پہلے جیسے لاہور میں انہوں نے فائرنگ کروا دی، اور کبھی کبھی کوئی واقعہ ہوا، کبھی کوئی حادثہ ہوا، اور خود بھی کبھی کسی میچ میں اس کو خراب کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کہ ہم یہاں آئیں گے نہیں، کبھی کوئی ہمیشہ ہی وہ اس طرح کے ایشوز کرتے رہے. اور آج جو ڈرون کا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میچ بھی کینسل ہوا ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے. آج ابھی تک تو 25 کے قریب ڈرون گرائے جا چکے ہیں، اور باقی خبر یہ ہے کہ اوور 100 ڈرون جو ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں آ گئے ہیں. وہ بیسیکلی عوام کو ہیرس کرنے کے لیے اور لوگوں کے اوپر سرویلنس کرنے کے لیے اور سچویشن کو ریلائز کرنے کے لیے کہ ہمارا ڈیفنس ہمارا کتنا کیپیبل ہے، ہم کتنے الرٹ ہیں، ہم کیا اس کے معاملات کو کس طرح ڈیل کریں گے، اس کو نظر رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہمارے ڈیفنس کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے. تو یہ بالکل ان کی طرف سے جاری ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ریٹیلیٹ کرنے کا ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ ایسکیلیشن ان کی طرف سے ہوتی جا رہی ہے. ہم نے تو ابھی تک صرف سیلف ڈیفینس کیے ہیں، ان کے جہاز بے شک گرے ہیں، ہم نے گرائے ہیں ماشاءاللہ، مگر یہ کہ اس میں ہمارا مقصد تو صرف سیلف ڈیفینس ہے. پے لوڈ تو وہ گرا رہے تھے، اٹیک وہ کر رہے تھے، تو ظاہر ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تو کرنا ضروری تھا. تو اس لیے اگر ہمارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہم نے ابھی تک ریٹیلیٹ نہیں کیا. اس کو ایسکیلیٹری لیول پہ انڈیا خود لے کے جا رہا ہے، اور اگر وہ اس طرح لے جاتا گیا تو ظاہر ہے کہ معاملات اور بگڑیں گے. اور ان کے رویے سے پتہ لگ رہا ہے کہ نہ وہ کھیل نہ کسی معاملے میں کسی صورت بھی رکیں گے نہیں، اور بڑھاتے جائیں گے معاملے کو. ڈاکٹر صاحب یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کو بار بار اکسا رہا ہے، پاکستان کو بار بار ترغیب دلا رہا ہے کہ آپ کچھ کرو، کیونکہ ابھی تک جتنی کارروائیاں ہوئی ہیں بھارت کی طرف سے لگتا یوں ہے. تو کیا کہیں گے کہ پاکستان کو ان کے جال میں آنا ہے، یا پاکستان کو اپنی کیپبلٹی، اپنی صلاحیت اور پھر موزوں اور مناسب وقت کو دیکھتے ہوئے نہ صرف پاکستان کا دفاع کرنا ہے بلکہ جوابی جو کارروائی ہے وہ بھی کرنی ہے؟ جی بالکل، ظاہر ہے دونوں طرف پروفیشنل آرمیز ہیں، وہ جانتی ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کس حد تک اسالٹ کیا جا سکتا ہے، کس حد تک آگے بڑھا جا سکتا ہے، کون سی ریڈ لائنز ہیں. ایسے میں یہ جنگ محض دو آرمیز کی نہیں ہوتی، بہرحال یہ دو قوموں کی جنگ بھی ہے. تو کسی بھی حوالے سے اگر وہ قوم کے مورائل کو کسی طرح ڈیمیج کر سکے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی ایک جنگ کے اندر. کیونکہ اگر کوئی عمارت ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ تعمیر ہو سکتی ہے، اور اس میں اتنا وقت نہیں لگتا، اور وہ نقصان بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا. ہماری قوم کا حوصلہ بلند ہے، ہمارے دفاعی ادارے چوکس ہیں. انہوں نے اس حملے کو جس اعتماد اور کامیابی کے ساتھ ریپیل کیا، اور جس تدبر کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم کسی قسم کی ایسکیلیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لگتا یہ ہے کہ بھارت اس تدبر کو توڑنے کے درپے ہے اور ایسے معاملات میں الجھا رہا ہے جہاں قومی ضرورت بن جائے، قوم کی آواز بن جائے کہ ہم بھی جارحیت کا جواب جارحیت سے دیں. امید یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل پلیئرز، بین الاقوامی طاقتیں بھارت کی اس پرووکیشن کو نوٹس کریں گے، کیونکہ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری کے لوگوں کے اندر اگر یہ اضطراب پیدا ہو جائے کہ ان کا دفاع کسی مشکل سے دوچار ہے تو ان کی خواہش پیدا ہو جائے گی، جس کو ٹالنا کسی بھی ملک کے، مہذب ملک کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے آپ کا کہنا بالکل درست ہے
کہ بھارت کے یہ جو متواتر ایسکلیٹری سٹیپس ہیں، یوں لگتا ہے جس طرح وہ کسی کھیل میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم امید ہے کہ بھارت کی اس جارحیت کا، جس طرح ہم نے پچھلے روز جواب دیا، آئندہ بھی جواب دیں گے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اس جارحیت کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جائے، جو سفارتی سطح پہ بھی ہوگی. ظاہر ہے کہ فوجی سطح پہ تو اس کا جواب جو ہم دے رہے ہیں، لیکن سفارتی سطح پہ ایسی دقت پیدا کی جانی چاہیے بھارت کے لیے جہاں وہ اس ایسکلیشن کو متواتر جاری نہ رکھ سکے. صحیح. رضوان صاحب، بین الاقوامی رد عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ٹرمپ نے اگرچہ اسے شیمفل قرار دیا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت انڈیا جو بھی اسلحہ استعمال کر رہا ہے، خاص طور پہ ایون جو ڈرون ٹیکنالوجی وہ استعمال کر رہا ہے، وہ اسرائیلی میڈ ہے. تو اسرائیل کون ہے؟ اس کے پیچھے سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کھڑا ہوا ہے. اگرچہ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ یہ شیمفل ہے جس طرح سے انڈیا نے پاکستان کے اوپر جارحیت دکھائی ہے. چین کا جو ریئیکشن سامنے آیا ہے وہ بڑا سافٹ تھا. اس نے پاکستان کے ساتھ اگرچہ ہمدردی کا اظہار کیا، مگر جس طرح کی توقع ہم رکھتے تھے کہ چین چونکہ ہمارا بہت درینہ دوست ہے اور اس کی طرف سے بہت سخت قسم کی اسٹیٹمنٹ آئے گی، تو ویسی اسٹیٹمنٹ چین کی طرف سے فی الحال تک تو نہیں آئی ہے. اور تیسرا جو بڑا پلیئر ہے روس ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ دونوں ملک ذرا ٹھنڈے سبھاؤ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اختیار کریں. ایون اگر ثالثی کی بات ہوتی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان تین ملکوں کے علاوہ کسی اور طرف دیکھا جا سکتا ہے. تو بین الاقوامی رد عمل اور پھر یہ جو ثالثی ہے، کون ان میں سے ثالث ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی؟ بہت شکریہ شیخ صاحب. میں یہ جو آپ نے ڈپلومیٹکلی بات کی ہے، یہ ظاہری بات ہے، یہ جو اس وقت وار سچویشن ہے پاکستان انڈیا کے درمیان، اس کی بہت ساری ڈائمنشن ہیں، بہت ساری اس کی ڈائنامکس ہیں، بڑے اس کے پہلو ہیں، جس میں ڈپلومیٹک فرنٹ بھی بالکل شامل ہے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ پاکستان ایک پورا محاذ کھول کے پاکستان کے خلاف، انڈیا پاکستان کے خلاف کھڑا ہے، تو اس میں برتری آج بھی پاکستان کی ہی ہے. حالانکہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ انڈیا پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ملک ہے. اس کی اکنامک اگر سٹرینتھ کی بات کی جائے، اس کی ملٹری سٹرینتھ کی بات کی جائے، اس کے باوجود جو پاکستان کی آج کی جو برتری ہے وہ انڈیا کے اوپر موجود ہے. اس کی میں 2-3 آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. ابھی یہ جو پچھلے 2-4 دن کے اندر ہوا ہے، پہلا جو ان کی جانب سے حملہ کیا گیا، انہوں نے اس آڑ میں یہ حملہ کیا پہلا پاکستان کے اوپر کہ ہم پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپ کو نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے یہاں پر جو اپنے رافیل طیاروں سے، باقی طیاروں سے حملہ کیا، اس کا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور بھرپور قسم کا جواب دیا، اور وہ پھر بھاگنے پر مجبور ہوئے. اور انہوں نے یہاں پر جو حملے وغیرہ کیے وہ سارے کے سارے شہری آبادی کے اوپر، سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر، اور شدید ترین انہوں نے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن کرتے ہوئے پاکستان کی سالمیت بھی، پاکستان کی خود مختاری بھی وہ بھی وائلیٹ کی، انٹرنیشنل قوانین کی بھی وائلیشن کی. اور پاکستان کے اوپر وہ پہلا ان کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اس کو منہ توڑ جواب دیا پاکستان کی فورسز نے، ایئر فورس نے. اور ان کے طیارے 5 اس وقت انٹرنیشنلی ایکسیپٹ ہو چکے ہیں کہ 5 طیارے، جس میں 3 رافیل اور ایک MiG 29 اور ایک Su-30، یہ 5 طیارے مارے. یہاں یہ پہلی برتری پاکستان کی انڈیا کے اوپر. دوسرا یہ جو اب آج ان کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے سے حملہ کیا گیا، تقریباً اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے DGISPR نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ 29 جو ان کی جانب سے ڈرونز آئے تھے ان کو مار گرایا، اور بہت بڑی تعداد میں آئے، سب کو نیوٹرلائز کر دیا. 29 تو باقاعدہ طور پر انہوں نے مار گرائے. اس میں بھی برتری. جہاں تک پینک کی بات ہے، وہ ضرور پینک پھیلانا چاہتے ہیں، یہاں پر تھوڑی سی ہراسمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنی یہاں پر اس وقت ٹینشن موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ انڈیا کی عوام کے اندر پینک بھی موجود ہے، ان کی گورنمنٹ کے اندر، ان کی حکومت کے اندر، ان کی سرکار کے اندر، ان کے اداروں کے اندر، ان کے تمام فورسز کے اندر پینک پاکستان کی نسبت وہاں پر کئی درجے زیادہ موجود ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کو گھبرانے کی، ڈرنے کی، مسئلہ کرنے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی جو اس وقت سلامتی، اس کا دفاع، اس کا ڈیفنس جو ہے وہ بڑے مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ ڈیٹرنس کی بات کر رہے تھے، یہ یہی ڈیٹرنس ہے، ورنہ انڈیا جو ہے وہ کافی دیر سے پاکستان کو کھا چکا ہوتا. یہ اسی ڈیٹرنس کی وجہ سے بہانے مارتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم فلانی جگہ پر ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ صرف بہانے مارتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ابھی DGISPR کی جانب سے اور
वजीर खारजा की जानिब से भी ये स्टेटमेंट दी गई। DGISPR ने जो बात की, उन्होंने कहा कि ये इंडिया जो छुप के वार करता है, रात की तरीकी में, अंधेरे में इधर से ड्रोन मारा, ये किया वो किया। पाकिस्तान जब जवाब देगा इस भारतीय जारहियत का, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया को पता लगेगा और पूरी दुनिया को अंदाजा होगा कि किस किस्म का जवाब दिया गया है। अच्छा उस्मा साहिबा, ये बिल्कुल एक गैर रिवायती किस्म की जंग है। इससे पहले जो जंगें हुई हैं वो बड़ी रिवायती किस्म की होती थी और ज़मीन के ऊपर लड़ी जाती थी, मगर अब एक और जंग भी है जो इस वक्त डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर लड़ी जा रही है। तो इस तरह की कैफियत के दौरान, इस तरह के हालात के दौरान जब दो मुल्क उनको जंग का सामना हो तो लोगों को कितना चौकन्ना होना है, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि कौन सी खबर ठीक है, कौन सी खबर ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे पास इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो मुस्तनद खबर आती है वो सरकारी इदारे हैं जिनमें DGISPR है या पाकिस्तान टेलीविज़न है या फिर हमारे जो रियासती चैनल्स हैं उनके ज़रिए से आती है। लोग कितना यानी ज़रूरी है लोगों के लिए कि वो मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं करें, उसी खबर के ऊपर रिलाय करें जो कि DGISPR की तरफ से, ISPR की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न या बाकी हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी तरफ से सामने आती। क्योंकि जो दुश्मन है इस तरह की सूरत हाल के अंदर डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, प्रोपेगेंडा करता है और डिफरेंट जो टूल्स हैं उसके मुमकिन तौर पे उनको इस्तेमाल करता है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुल्क के अंदर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से आगे भी हमें नजर आ रहा है कि एस्केलेटरी मूव कर रहा है इंडिया, तो मुझे यही लग रहा है कि हमारे लोगों को इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी हमें चलानी चाहिए और लोगों को अवेयरनेस होनी भी चाहिए कि इस वक्त हमारे पास सबसे मुस्तनद जरिया जो है ISPR है और हमें ISPR के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। वो हमारे लिए जंगें लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए हमारी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो हमें इस वक्त जो भी महकमा इस चीज को डील कर रहा है हमें उसके वर्जन पे ट्रस्ट करना चाहिए। और अगर हम नहीं, इनके अलावा भी हमें बाहर से फॉरेन मीडिया भी मौजूद है जिसमें नॉट नेसेसरली कि हम इंडियन मीडिया पे ट्रस्ट करें, मगर देयर आर अदर न्यूट्रल मीडिया, उनसे भी आपको कुछ ना कुछ पता लग जाता है कि हमारी खबरें बिल्कुल मुस्तरद और ठीक आ रही हैं। अब देखिए कि जिस तरीके से इंडिया ने तो माना नहीं कि रफाल गिराया है, मगर उसके बावजूद यहाँ आखिर फ्रेंच कंपनी ने मान लिया। इसी तरीके से चूंकि जब इजेक्शन होती है तो सीट में खुद बहुत एक ऑटोमेटिक सिग्नल आता है इजेक्शन करते हुए, तो 4 ऐसी जहाज हैं जिनकी इजेक्शन का उनको सिग्नल भी मिला है। तो ये पता लगा ना कि आखिर इजेक्ट करके अगर उसमें से पायलट, तो उसका मतलब जहाज क्रैश किया है। तो इस तरह ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ और सोर्सेज से भी पता चल सकता है। और सबसे अहम ये कि हमारा अपना जो महकमा बता रहा है हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने लोगों पर इत्मीनान करने की जरूरत है। और हमारा जो दिफा का महकमा वो क्लियर कट चीजें बता रहे हैं, हमसे कुछ छुपा भी नहीं रहे और बिल्कुल वाज़ेह उनकी पोजीशन है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपके रेफरेंस से कि ये वक्त है कि पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए और हमें इस वक्त जो अपने कॉमन एनिमी, जो हमेशा से हमारा अगली दुश्मन है, उसके खिलाफ, उनके प्रोपेगेंडे के खिलाफ और बिल्कुल कान भी धरने की जरूरत है। और हमें बिल्कुल ये देखिए ना अभिनंदन का वाकया कि उसको बाद में इन्होंने अवार्ड दे दिए, तो ये तो इतना झूठ का पलंदा है इनके पास और पूरा इनका मीडिया इतना चीखता है। हमारा मीडिया ने इतना जिम्मेदारी का सबूत दिया है। हम सबको इस बात को समझने की जरूरत है और बदराक करने की जरूरत है कि ये पाकिस्तान के लिए जितने मर्जी हम आपस में लड़ें, मगर जब वक्त आ जाए तो हम अपने वतन के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर सलाउद्दीन जी, ठीक है मैम। डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, आपने देखा कि जो इंडियन मीडिया है उसने एक तरह से वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया और उनके जितने भी एंकर्स थे उनके पास ग्राफिक्स, उनकी लैंग्वेज, उनके अल्फाज इस तरह से कि अभी वो टूट पड़ेंगे और उनकी जो गवर्नमेंट है वो इतनी देर क्यों कर रही है जंग के आगाज़ में, जबकि पाकिस्तानी मीडिया है उसने इस हवाले से थोड़ा तदब्बुर, रेस्ट्रेंट दिखाई कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया भी ज़ाहिर है कि हम अपनी ख़बर को वेरीफाई करने के लिए, किसी भी न्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए हम इंटरनेशनल मीडिया का रुख कर सकते हैं। तीनों जो मीडिया हैं, हमारा नेशनल मीडिया और इसके अलावा जो इंडियन मीडिया है और फिर जो फॉरेन मीडिया है, उनका जो रोल है इस तरह की सूरत हाल के अंदर, उसे आप किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे? जी, कहते हैं कि जंग की अव्वलीन हलाकत सच होता है। अब वो कुछ सच तो हलाक होता है फराए के पास, कुछ हमारे अपने पास, और ऐसे में अफवाह साजी की भी बड़ी गुंजाइश होती है। मीडिया का बहुत ही कलीदी किरदार है ऐसे में, और उस कलीदी किरदार के लिए कुछ ऐसी जिम्मेदारियों का तयन कर दिया जाए जो आवाम को सहूलत दे। अब जाहिर है कि एक आम शख्स के लिए
یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ سچ کیا ہے، کہاں سے آئے گا. تو اس کو یہ اطلاع دی جائے کہ ہم ہر 3 گھنٹے کے بعد ایک بلیٹن دیں گے، اور وہ بلیٹن ہی ہے جو اس طرح سے آئے گا. اب ظاہر ہے کہ افواہ سازی کی گنجائش بڑھتی کیوں ہے کہ نیگیٹیوٹی کی مارکیٹ بہرحال پازیٹیوٹی سے بہت تیزی سے بڑھتی ہے. لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں، نہ صرف وہ لوگ جو کہ ملک کے اندر ہیں بلکہ وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں اور ملک کے اندر لوگوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے وہ متفکر ہیں. تو کوئی بھی نیگیٹو چیز جب آتی ہے تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں. انڈیا کا جہاں تک معاملہ ہے، انڈیا کے میڈیا کو ایک نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. انڈیا کے اندر بہرحال ایک ذمہ دار میڈیا ہے، بھلے وہ چھوٹا ہے، اور ایک غیر ذمہ دار میڈیا ہے جس کو وہاں پہ وہ گودی میڈیا کا نام بھی دیتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ نریندر مودی کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کو مادوب وہاں پہ بھی بہت پسند نہیں کیا جاتا، ان کے بارے میں بہت رائے خلاف ہے. لیکن یہ انڈیا کا معاملہ ہے اور وہ تو ظاہر ہے کچھ پروپیگنڈا کریں گے، ان کے لیے اس کی ضرورت ہے. ہمیں مقامی طور پہ اپنے لوگوں کو افواہ سازی کا شکار نہ ہونے کے لیے ایک ایسا منضبط طریقہ کار وضع کرنا ہوگا جو این ڈی ایم اے کی طرح کا ہوگا، جہاں پہ ایک سینٹرلائز طریقے سے لوگوں کو متواتر آگاہی دی جاتی رہے، ریگولر بلیٹن آتے رہیں جو لوگوں کو بتاتے رہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے لوگوں کے لیے متفکر رہنا ایک بڑی فطری بات ہے. ایک رضوان صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ انڈیا نے جو ہے سنتاس کا معاہدہ یکطرفہ طور پر ختم کیا ہے اور پاکستان کے پانی کو روکا ہے، تو اس کے ممکنہ طور پر کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے مودی سے یہ کہا ہے کہ آپ اس معاہدے کو بحال کریں اور پاکستان کا پانی نہ روکیں، لیکن اس طرف سے ابھی کوئی اشارہ نہیں ملا ہے، آمادگی ظاہر نہیں کی گئی ہے. پانی کے حوالے سے آنے والے دنوں میں حالات کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا نے فوری طور پہ کوئی 3,500 لگ بھگ میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ بنانے شروع کر دی ہیں اور اس کے اوپر خاصا ہوم ورک کر دیا ہے پاکستان کے پانی کو استعمال کرتے ہوئے، اور آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں وہ اپنی جو کیپیسٹی ہے اس میں وہ مزید اضافہ کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی روکا جا سکے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ایک سٹیج ایسی ہے کہ وہ پورا پاکستان کا پانی بند کر سکتا ہے اور کرے گا. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شیخ صاحب، یہ اب صرف پانی کا مسئلہ نہیں رہا. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ پانی ایک کنسرن تو ہے پاکستان کے لیے. اب جو آپ سنتاس معاہدے کی بات کر رہے ہیں یہ ابھی کینسل منسوخ وغیرہ اس طرح سے تو نہیں ہوا، یہ وقتی طور پر اس نے سسپینڈ کیا جس کو آپ معطل کہہ سکتے ہیں، ٹیمپریری اس نے کہا کہ ہم معطل کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یونیلیٹرلی یا اکیلا ہی تنے تنہا یا کوئی چودھری بنتے ہوئے تو جب چاہے تو وہاں پر بند کر دیں گے، اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ ایک پورا ایگریمنٹ ہے جس کے اندر انٹرنیشنل طاقتیں موجود ہیں، انٹرنیشنل ادارے موجود ہیں، یہ اس طرح سے بند نہیں کر سکتا. ابھی کیونکہ ایک بہت سچویشن دونوں ملکوں کے درمیان بن چکی ہے تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت سٹینڈ سٹل کے اوپر آ گئی ہیں، وہ آٹومیٹکلی رک گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کے اوپر جس طریقے سے محاذ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہے پانی کی سطح سے ہو، ڈپلومیٹکلی ہو، وہ چاہے جنگی سطح سے ہو، ملیٹرلی ہو، اس نے تو پورے محاذ کھلے ہوئے ہیں اور ابھی صرف انتظار کیا جا رہا ہے پاکستان کے جواب کا، رد عمل کا. پاکستان تو ابھی ہر سطح کے اوپر، ابھی جس طرح سے آپ امریکی فارن منسٹر کی بات کر رہے تھے، انہوں نے آج پھر پرائم منسٹر کے ساتھ بات کی ہے. انہوں نے کل بھی انڈیا کے ساتھ بھی بات کی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی بات کی ہے. تو وہ مسلسل کانٹیکٹ کے اندر تو ہے. پاکستان بھی ڈپلومیٹکلی اس وقت اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ انڈیا پاکستان کی وائلیشن کر رہا ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے. تو یہ سنتاس معاہدہ اس کو سسپینڈ کرنا وقتی طور پر، اب معاملات تو اس سے کہیں آگے آ چکے ہیں. اب تو پاکستان کی سوورینٹی، خود مختاری، پاکستان کی سلامتی، بقا، اس کے سروائیول کے اوپر یہ سوال آ چکا ہے. تو اب یہ جو سچویشن بنی ہے، ظاہری بات ہے ادھر سے اب رسپانس تو آئے گا، رسپانس جائے گا اور جو اس نے وائلیشن کی ہے اس وائلیشن کو اس کو جواب ملے گا، تب جا کے یہ چیزیں پھر آپس میں کہیں یہ ٹیبل ٹاک کے اوپر بیٹھیں گے، بات کریں گے اور پھر معاملات کا اس طریقے سے حل نکالا جائے گا جب دونوں ایک برابری کے سطح کے اوپر آ جائیں گے. بالکل سی. عثمہ گل صاحبہ، اس طرح کی صورتحال کے اندر جب جنگ کا سا ماحول ہو اور باقاعدہ جنگ چھڑ چکی ہو، لوگوں کا مورائل، لوگوں کی اپنی فوج کے اوپر جو کانفیڈنس، ان کا اعتماد، لوگوں کی سپورٹ، لوگوں کا اپنے اوپر کانفیڈنس،
یہ کتنا اہم ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے جنگ کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لوگ، پاکستانی لوگ تو خاص سے پر امید ہے، مطمئن ہیں، اور ان کے اندر پینک نظر نہیں آ رہا، اگرچہ انڈیا نے بہت سارے ڈرونز بھیجے، میزائل حملے بھی کیے، مگر اس کے باوجود اس کمپیریٹیولی جب ہم انڈیا کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پینک ہے۔ انڈیا کے سب بڑے شہروں کے اندر رات کو تاریکی ہو جاتی ہے، لائٹس بجھا دی جاتی ہیں، وہاں جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں، شہریوں کو جو ہے وہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی میزائل گرتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے، آگ کس طرح سے بجھائیں گے، زخمیوں کو ہسپتال کیسے منتقل کیا جائے گا۔ تو وہاں پہ پریپریشنز اور خوف کمپیریٹیولی زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جنگ کے ماحول کے دوران بھی لوگ پرسکون ہیں۔ دیکھیے یہ بات ہے تو کسی طریقے سے درست تھی اسی حد تک، مگر یہ بات اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو ریڈینس جو ہوتی ہے کسی بھی حالات سے ڈیل کرنا، یہ ہمارا بھی سول ڈیفینس کا ادارہ ہوا کرتا تھا، اب تو اس کو بالکل ہی ہم نے غیر فعال کر دیا ہے۔ تو اپنی قوم کی تربیت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اب یہ جس طرح حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بات لمبے عرصے تک چلے گی۔ مگر ہاں یہ آپ کی بات اس حد تک ضرور درست ہے کہ وہ بہت زیادہ پینک کر رہے ہیں اور پاکستان کے رسپانس سے بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہ جان کے ہمیں اس لیول پہ لے جا رہے ہیں، پرووک کر رہے ہیں، جان کے ایسکلیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کوئی بھی طریقے سے ریٹیلیٹ کر سکتا ہے۔ اب ہمارے لیے بڑا اہم اس لیے بھی ہے کہ جس طریقے سے رضوان صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا، مگر یہ جو آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا یہ جو کام ہے یہ فی الحال تو کسی اور لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، مگر دیکھیے جب ٹیررزم کا نام لیا تھا تو اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر کہاں سے آ گیا، یہ بات پوچھنے کی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی اور چیز کی آڑ میں ہمارا پانی کا بھی شکار کر رہے ہیں، اور یہ الٹیمیٹلی تو آپ کو پتہ ہے پانی کے اوپر جنگ ہو کے رہے گی۔ تو اس لیے یہ سچویشن جو وہ لا رہے ہیں اور اس وقت وہ ہمیں انٹرنیشنل پلیئر کو بیچ میں لا رہے ہیں، آج تک ہمارا بھگلیار ڈیم کے اوپر جو ہمارا اعتراض ہے، ہماری انٹرنیشنل لوگوں نے جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ہماری کبھی مدد نہیں کی۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے ہمیں اپنے لوگوں کے لیے لڑنا ہی پڑے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا مختصر جواب دیجیے گا۔ ایک جو تاثر سامنے آیا ہے جس طرح سے پاکستان نے اپنی یعنی اس وار کے دوران جو ٹیکنالوجی استعمال کی ہے وہ ہماری اپنی ہے اور چین کی جو ہے اسپانسرڈ ہے، جبکہ بھارت نے جتنا بھی اسلحہ استعمال کیا ہے وہ ویسٹ کا بنا ہوا ہے، وہ اسرائیل کا بنا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کا ہے، وہ پاکستانی ٹیکنالوجی کا ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے جنگ جن ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے اس سے زیادہ اہم وہ مقاصد ہیں جن کو پورا کرنا اگریسر کا کام ہوتا ہے، اور ان سے بچنا جو دفاع کر رہے ہیں ان کا ہے۔ میرا خیال ہے یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، اس کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کے شروع کرنے والے کے لیے اس کے ختم کرنے کا مقصد اہم نہیں تھا۔ تو ہم کیسے اس جنگ سے باہر لا سکیں اپنی قوم کو اور اس فتنے سے بچ سکیں جو شرانگیزی بھارت کی تھی، یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی جی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tv2day.com۔ دیکھنے کے ایک بار پھر بے حد شکریہ۔